नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राहिम इमन से शादी की खबर को सोशल मीडिया पर आम कर देता है। मेरा ख्याल है अब मेरी और तुम्हारी शादी कोई राज नहीं रही। मेरे घर जाना चाहती हो ना, तो चलो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम वाकई मेरी बीवी हो। इमन और राहिम की पोस्ट को आफिया देखती है तो अपना सर पकड़ लेती है। ये नहीं होना चाहिए था। वो लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। अगर राहिम उसे यहां ले आया तो कयामत आ जाएगी। शहरोज कभी इस घर में दाखिल नहीं हो सकेगा। जब वो बार बार शहरोज की तस्वीर को देखेगी तो उसे सब याद आ जाएगा कि उसका असल मुजरिम शहरोज है। आफिया फौरन अपने सारे घर से शहरोज की तस्वीरों को हटा देती है। मुलाजमों को कहती है, जहां जहां भी शहरोज साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं, फौरन उनको उतारो। मुलाजिम बड़ी हैरान होती है, बीवी जी, शहरोज साहब की तस्वीरें उतारने की कोई खास वजह? आफिया कहती है, जितना कहा जाए उतना करो, ज्यादा सवाल जवाब नहीं। आफिया सोचों में गुम थी। राहिम, तुमने उस लड़की से शादी करके अच्छा नहीं किया। तुम शहरोज को फंसवाना चाहते हो और मैं उसे हर सूरत बचाना चाहती हूं। आज मैं इस चौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूं जहां सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इधर शहरोज जैसे ही अपने मोबाइल पर पोस्ट देखता है, राहिम भाई ने इमन से शादी कर ली है। अब तो वो लड़की मेरा नाम ले देगी। इसका मतलब है मैं ज्यादा देर आजाद नहीं रह सकता। बाबा को भी असल हकीकत का पता लग जाएगा। शहरोज को बहुत गुस्सा आ रहा था। गलती हो गई। इस लड़की को छोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। उसे उसी वक्त मार देना चाहिए था। अब ये बच तो गई है, मगर मेरा बचना बहुत मुश्किल है। बाबा का सामना कैसे करूंगा? शहरोज अपनी मां को कॉल करता है। राहिम भाई ने उस लड़की से शादी कर ली है मॉम। मैं ये क्या देख रहा हूं? मतलब अब मैं कभी पाकिस्तान नहीं आ सकूंगा। आफिया कहती है, तुम्हारी एक गलती ने सब बर्बाद कर दिया है। मैं तो उस वक्त से डरती हूं जब तुम्हारे डैड को ये पता लगेगा कि असल मुजरिम राहिम नहीं तुम हो। राहिम ने तो सिर्फ तुम्हारी गलतियों की सजा भुगती है। शहरोज कहता है, मॉम कुछ करें, डैड को पता नहीं लगना चाहिए। किसी भी तरह करें, वो लड़की इस घर में नहीं आनी चाहिए। इधर अली नवाज भी इमन और राहिम की पोस्ट को देखता है। क्या नॉनसेंस हरकत की है राहिम ने। अच्छा खासा मैंने उस लड़की को गिरफ्तार करवा दिया था। अली नवाज फारूक को कॉल करता है। तुमने उस लड़की की और राहिम की पोस्ट तो देखी होगी। फारूक कहता है, हाँ देखी है। जो होना था हो गया, अब तुम भी कबूल कर लो। वैसे भी जो तमाशा लगा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आफिया भी अली नवाज के पास आती है। राहिम ने बहुत गलत किया है। एक मामूली सी वेटर्स इस घर की बहू बन गई है। इस तरह तो हमारी और भी ज्यादा बेइज्जती होगी। पहले जो लोग थोड़ा बहुत मार्जिन दे रहे थे, अब तो उनको भी उंगलियां उठाने का पूरा मौका मिल जाएगा। कल के सारे अखबारात इस खबर से भरे पड़े होंगे। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। केस तो तकरीबन खत्म हो गया था। राहिम की इस हरकत की वजह से अब उस लड़की को हमारे सरों पर नाचने का पूरा मौका मिलेगा। अली नवाज कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ राहिम ने कर दिया है उसका अजाला तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। फारूक भी आ जाता है। फारूक कहता है, बेहतरी इसी में है। इस लड़की को कबूल कर लीजिए, बात यहीं खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो कि कल कला को कोई और कट्टा खुल जाए और उसे संभालना मुश्किल हो जाए। अली नवाज कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? कोई और कट्टा? तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे जिसका मुझे अभी तक पता नहीं। फारूक आफिया की तरफ देखता है। आफिया फारूक की तरफ इशारा करती है। अली नवाज को असल हकीकत का नहीं पता चलना चाहिए। अली नवाज एक बार फिर फारूक से पूछता है तो फारूक कहता है, अगर इस लड़की के साथ इस घर में कुछ बुरा होता है तो लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। इतने में गेट खुलता है, गाड़ी अंदर आती है। राहिम भी गाड़ी से उतरता है। अली नवाज कहता है, इस लड़की को यहां क्यों लेकर आए हो? राहिम कहता है, ये मेरी बीवी है, आपकी बहू है, तो फिर बताइए इसे कहां लेकर जाऊं? अली नवाज कहता है, कहीं भी रख सकते थे इसे। शादी कर ली थी तो इसे आम करने की क्या जरूरत थी? मेरे जुल्फकार हमारे बारे में क्या सोचेगा? राहिम कहता है, जिनसे रिश्ता खत्म हो जाए उनसे डरना क्या? मैंने निकाह किया है, छुपाने का फायदा नहीं। उम्मीद है इस घर में इमन को इज्जत मिलेगी। अली नवाज कहता है, इसका मतलब है कि तुम दोनों का पहले से ही चक्कर था, तो फिर माहिन से मंगनी क्यों की थी? खामखा बदनामी भी हुई, ताल्लुक भी खराब हुए। राहिम कहता है, कोई इस सच को जानता है मगर वो आपको ठीक बताना नहीं चाहता।
میں نے تو ان گناہوں کی سزا بھگتی ہے جو میں نے کیے ہی نہیں۔ جب حقیقت آپ کے سامنے آئے گی تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ رحیم ایمن کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اب تو تمہیں کوئی شکوہ نہیں مجھ سے، اب تم میری قانونی اور خاندانی بیوی ہو۔ میں جو کر سکتا تھا تمہارے لیے میں نے وہ کیا، اب تم جو چاہو اسے سمجھو۔ ایمن رحیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہارے کتنے روپ ہیں، یہ اصل روپ ہے یا وہ اصل روپ تھا؟ رحیم کہتا ہے میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے۔ جس دن یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، ہم دونوں کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، تب جا کر شاید تمہیں مجھ سے محبت بھی ہو جائے اور قدر بھی۔ مگر ابھی تم مسئلے سے کام لے رہی ہو یا کوئی تمہاری ڈیل ہے؟ ایمن کہتی ہے میری کوئی ڈیل نہیں کسی سے بھی، مجھ پر الزام مت لگائیں۔ کل تک تو میں اور میرا باپ تماشا بنے ہوئے تھے، اب تم اور تمہاری فیملی بھی اس تماشے کا حصہ بن گئی ہے۔ اب تو کہانی نے رخ ہی اور اختیار کر لیا ہے۔ رحیم کہتا ہے ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں ایمن، تم چاہو تو کہانی کا دوسرا رخ سامنے لا کر میرے سر سے یہ الزام ہٹا سکتی ہو۔ میں تمہارا مجرم نہیں ہوں اور تم یہ اچھی طرح جانتی ہو۔ ایمن کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں اس شادی سے مطمئن ہو گئی ہوں؟ زور زبردستی سے بنائے گئے رشتے کبھی ساتھ نہیں دیتے رحیم علی نواز۔ میرا اور تمہارا رشتہ تو ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح ہے جسے پتہ نہیں مجھے کب تک گھسیڑنا پڑے گا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں ختم کر دوں، جس طرح سے میری روح کو تم نے زخمی کیا ہے اسی طرح میں بھی خنجر کے ساتھ تمہیں زخمی کر دوں۔ رحیم کہتا ہے اتنی نفرت تمہیں مارنے کے لیے کسی خنجر کی ضرورت نہیں، تمہارے یہ الفاظ ہی مجھے مارنے کے لیے کافی ہے۔ جب تک تم مجھے الزام دیتی رہو گی مجھے سکون نہیں ملے گا اور میں اصل مجرم کو سب کے سامنے لا کر رہوں گا۔ ایمن کہتی ہے تو پھر کیوں اعتراف نہیں کر لیتے؟ میرا اصل مجرم تو میرے سامنے ہے، بدقسمتی سے اب وہ میرا شوہر بھی ہے۔ رحیم کو بہت غصہ آتا ہے۔ تم اصل مجرم کو کیوں بچا رہی ہو ایمن؟ کیوں شہروز کو بچانا چاہتی ہو؟ ایسی کیا مجبوری ہے تمہاری؟ رحیم کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ایمن جیسے ہی شہروز کا نام سنتی ہے اس کا خیال فوراً شہروز کی طرف چلا جاتا ہے۔ کیا نام لیا تم نے؟ شہروز کا؟ یہ نام کچھ سنا سنا سا لگتا ہے۔ ایمن اپنے دماغ پر زور دیتی ہے۔ اس کے سامنے شہروز کا عکس ابھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایمن کہتی ہے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ رحیم کہتا ہے ہاں یاد کرو، وہ شہروز تھا میرا بھائی جس نے تمہیں ہوٹل کے اندر تم سے یہ بدتمیزی کی تھی، تمہیں تالاب میں بھی پھینکا تھا، تم ڈوب رہی تھی میں نے تمہیں بچایا تھا۔ ایمن کو بھی وہ خیال آ رہے تھے، ہاں کچھ ایسا تھا مگر مجھے شکلیں ٹھیک سے یاد نہیں آ رہی۔ رحیم کہتا ہے ٹھہرو میں تمہیں کچھ تصویریں دکھاتا ہوں، ان کو دیکھو شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ رحیم ایمن کو تصویریں دکھاتا ہے۔ ایمن اپنے دماغ پر زور دیتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ بے ہوشی کے دوران میں ایمن کے کانوں میں عافیہ کی آواز ابھرتی ہے تمہارا اصل مجرم رحیم علی نواز ہے، اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے، پولیس کو تم یہی بیان دو گی۔ ایمن رحیم کو کہتی ہے تم میرا دھیان بھٹکا رہے ہو، اپنے آپ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر کے تم کسی اور پر الزام لگانا چاہتے ہو۔ رحیم سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ایمن کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، مجھے اس ڈاکٹر سے ملنا ہوگا۔ رحیم کا خیال اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، کہیں موم نے تو اس ڈاکٹر کو نہیں خرید لیا جس نے ایمن کی دماغی حالت کو مفلوج کر دیا ہو، کیونکہ ایمن بعض اوقات عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتی ہے۔ ادھر ڈاکٹر عافیہ کو بتاتا ہے ہم نے دوائیوں کے ذریعے ایمن کی دماغی حالت کو مفلوج کر رکھا ہے، اگر ان دوائیوں کو بند کر دیا گیا تو اس کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام کرنے لگے گا اور اسے سب کچھ یاد آ جائے گا جو ماضی میں اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ کسی بھی طرح کر کے ایمن کی دوائیوں کو جاری رکھیں۔ عافیہ کافی پریشان تھی۔ دوسری طرف شہروز بھی اپنی ماں کو کہتا ہے مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، یہاں کی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ عافیہ کہتی ہے وہاں پر رہو گے کم از کم آزاد تو ہوگے، یہاں آؤ گے تو سیدھے جیل جاؤ گے۔ وہ لڑکی اس گھر میں رہتی ہے، تم بار بار اس کے سامنے آ جاؤ گے تو اسے سب یاد آ جائے گا۔ جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے ڈیڈ تمہیں خود ہاتھ سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے۔ رحیم ایمن کی میڈیسن کو دوسرے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے۔ وہ ڈاکٹر رحیم کو بتاتا ہے یہ میڈیسن انسان کی یادداشت کو ٹھیک کرنے میں نہیں بلکہ اس کے ماضی سے پیچھا چھڑانے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر کوئی بھی پیشنٹ ان میڈیسن کو استعمال کرے گا اسے اپنے ماضی کو یاد رکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ رحیم ساری سچویشن کو سمجھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمن کو جان بوجھ کر ٹھیک نہیں ہونے دیا گیا،
ادھر ماہین اپنے باپ کو کہتی ہے، راہم کتنا مکار نکلا بابا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ دیکھا آپ نے، راہم نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ اگر اس نے ایسا ہی کرنا تھا تو پھر مجھ سے انگیجمنٹ کی ہی کیوں؟ میں کبھی راہم کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے ذوالفقار کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ راہم، تمہاری وجہ سے میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں۔ میں تمہیں کبھی سکون سے نہیں رہنے دوں گا۔ اب آمنے سامنے کی جنگ ہوگی۔ تم میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ عافیہ بھی میرے ذوالفقار کو کہتی ہے، راہم نے جو کیا غلط کیا۔ اگر راہم نے ماہین سے شادی نہیں کرنی تھی تو اتنا بڑا ڈرامہ کیوں کیا؟ میرے ذوالفقار کہتا ہے، اپنی ہمدردی اپنے پاس رکھیے۔ مجھے اور میری بیٹی کو کسی ہمدرد کی ضرورت نہیں۔ فکر کیجئے میں کیا کر سکتا ہوں۔ النواز کو بھی بتا دو، اس نے اور اس کے بیٹے نے دوستی کے نام پر میری پیٹ میں چھرا گھونپا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو لانے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ عافیہ موقع دیکھ کر ایمن کے پاس آتی ہے۔ راہم نے جو کیا غلط کیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، اس نے تمہیں مجبور کر دیا ہے۔ اچھا ہے تم یہاں آ گئی ہو، یہاں میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ تم میڈیسن تو ٹائم سے لے رہی ہو نا؟ ایمن کہتی ہے جی۔ عافیہ کہتی ہے، تمہیں کبھی بھی اور کسی بھی وقت میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بلا تکلف بتانا۔ بے شک راہم میرا بیٹا ہے، مگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتی، چاہے پھر وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ راہم بھی آ جاتا ہے، عافیہ کو ایمن کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ شہروز کو بچانے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتی ہیں یہ تو مجھے پتا ہے، مگر میں اپنے اوپر لگے الزام کو دھونے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ نے خود ایمن کو علاج سے ٹھیک نہیں ہونے دیا نا؟ جو میڈیسن ایمن کو دی جا رہی ہیں وہ اس کی یادداشت کو کمزور کرنے کے لیے ہیں، مگر آپ کا اب یہ ڈرامہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ آپ کا ڈبل معیار بھی بابا کے سامنے آ جائے گا، اور شہروز کا بھی۔ بابا کو بہت جلد پتہ لگ جائے گا۔ میں تو آپ کا سوتیلا بیٹا ہوں، مگر علی نواز تو آپ کا اصل شوہر ہے نا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلے گا کہ شہروز کے اس جرم میں آپ نے بھی اس کا پورا ساتھ دیا ہے تو جانتی ہیں بابا کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ سے نفرت ہو جائے گی ان کو۔ عافیہ کہتی ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تم دونوں کی ماں ہوں۔ بس شہروز میرا خون ہے، میری مجبوری سمجھو، مگر میں نے تمہیں کبھی بھی غیر نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا ہے۔ مگر اب ایک ایسے دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں جہاں مجھے تم میں سے اور شہروز میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ عافیہ کی آنکھیں بھی نم تھی۔ رحم چلا جاتا ہے، آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں، ورنہ آج تک تو میں یہی سمجھتا تھا میری اپنی ماں بھی ہوتی تو وہ آپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتی۔ ڈرامہ اے عشق کے جنون میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔